बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पैगाम के साथ एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। परिंदे कुदरत की फितरत की हसीन तख्लीक है। अपना अपना घोंसला बनाते हैं, अपने अपने घोंसले से सुबह निकलते हैं और शाम को हमें नहीं पता चलता, वो पहचान रखते हैं, पहुंच जाते हैं। घर रहने की जगह फ़र्द की शनाख्त है। कौमों के लिए भी घर की ज़रूरत होती है और फिर कौमें इस फितरी तकाज़े को पूरा करने के लिए कोशिश करती हैं। अगर घर मुयस्सर ना हो तो घर वो होता है जहां आप अपने नज़रियात और अफकार के मुताबिक इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कौमों को भी ऐसे घरों की ज़रूरत होती है जहां वो अपने नज़रियात, अपने अफकार, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अहदाफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। सिर्फ खित्ता अर्ज़ी ये बात उससे आगे की है। जब हम 23 मार्च का नाम लेते हैं, हमें सारी तारीख़ फ़ौरन याद आती है। किस तरह से इस वतन के लिए मुतालबा किया गया, एक कौम ने एक घर का तकाज़ा किया और फिर उसके हुसूल के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं आप तो जानते हैं, हमने पढ़ा, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं वो नहीं जानते, पूरी बात नहीं जानते। तहज़ीब और सकाफ़त को मुंतकिल करना ये कौमों की ज़िंदगी और बका के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपने नौजवानों को ये बताना, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में 23 मार्च आया, झंडे हैं, अच्छा जी यौम पाकिस्तान है, परेड हुई है, असलहे की नुमाइश हुई है, पैगामात हैं, तकारीर हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ज़रूरत इससे कहीं आगे है। वो ये कि उन्हें वो शऊर अता हो, उन्हें वो फ़िक्र उनसे साझी की जाए जो हमारे बड़ों का असासा है, जो हम तक पहुँचा और हमने इसे आगे पहुँचाना है। आज बहुत सारी बातें करनी है पाकिस्तान के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से। ये जो दिल जैसा पाकिस्तान है, मोहब्बतों से भरा हुआ, जिससे हमें अकीदत है और जिसको हम बार बार सलाम पेश करते हैं और जिस पर हम कहते हैं साया जुल जलाल है, इस पाकिस्तान की तारीख़, इस यौम पाकिस्तान की अहमियत ये बताने के लिए पैगाम ने अपने स्टूडियोज़ में इंतहाई दो मोतबर शख्सियात को दावत दी है और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर मोहम्मद याहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप इन्हें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हमारी जो पैगाम की टीम है, फैमिली है, उसका एक आप समझिए कि नुमाया हिस्सा हैं। आप दारुस्सलाम जो तबात और इशाअत का इंटरनेशनल इदारा है, आप उसके रिसर्च सेल के हेड हैं। आपके हज़ारों जो तलामिज़ा हैं वो दुनिया भर में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप तशरीफ़ लाए। साथ हमारे दोस्त पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स में शुबा तारीख़ के हेड हैं और नौजवान आदमी हैं, लेकिन बातें सियानी करते हैं, दानिश्वर हैं। आप पंजाब भर के असातिज़ा के जो कॉलेजेस की सतह पर हैं, कायद भी हैं। सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ और आपने हमारा मान बढ़ाया। हर दो अहबाब 23 मार्च 1940 वैसा हमारी तारीख़ का एक अहम दिन हुआ क्या था? देखिए, उस दिन मुसलमान मिल्लत जो बर्र सग़ीर में थी जी, उसकी चोटी की क़ियादत ने जी, इकट्ठे होके, और इससे पहले 1940 से पहले बहुत सालों से गौर ख़ौज़ हो रहा था। जी, आज़ादी का मुतालबा तो सबका था, जी बेशक, हिंदुओं का भी था, सिखों का भी था, यहाँ मुसलमानों का भी था। लेकिन मुसलमानों की तरफ से ये सोच कि महज आज़ादी का हुसूल हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि
ہمارے لیے ہمارا اپنا وطن ہونا چاہیے جی ٹھیک. جو ملت اسلامیہ کے لیے ساتھ وابستہ لوگ جس جہاں رہیں اور اس کو اسلامی نظام کی تجربہ گاہ بھی بنائیں جی. اور اس پہ اسلام پر عمل بھی ہو اور وہ دوسری دنیا کے لیے سب کے لیے ایک نمونہ بھی بنے. جی ٹھیک. تو اس دن جو اکٹھے ہوئے تو اس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا، قرارداد کی صورت میں اسے پیش کیا گیا، جس کو سب حاضرین نے بہت جوش و خروش سے قبول کیا. جو لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں تھے، کی تعداد جو میں. روایت ہم تک پہنچی. پورے دور دور سے لوگ اس میں جی ٹھیک. آئے ہوئے تھے. قائد اعظم نے صدارت کی اس کی. جی. تو یہ ایک سنگ میل تھا. جی. اور اس دن نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، اس دن پاکستان کے مطالبے کا آغاز ہوا صحیح طور پہ، جی. رسمی طور پہ. تو اس دن ایک بات خوبصورت قائد اعظم نے فرمائی. انہوں نے کہا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. جی ٹھیک. اور اس کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ اقبال علیہ الرحمہ وہ اس معاملے میں سب سے آگے تھے مسلمان قیادت میں، جی. جو یہ سمجھتے تھے کہ صرف آزادی کا حصول مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ الگ وطن کا ہونا ضروری ہے. بر صغیر میں واضح اکثریت غیر مسلموں کی تھی، جی. ہندوؤں کی تھی. جی. اور ہندوؤں کے ساتھ جو تعلقات چل رہے تھے ایک ہی ملک میں رہنے کے باوجود اور آزادی کے مطالبے میں دونوں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے کے باوجود جو تعلقات تھے، اس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی علامہ اقبال کے سامنے بھی، بعد میں قائد اعظم کے سامنے بھی، اور ساری ملت کے سامنے، کہ ان سے ہمارے جو تعلقات ہیں ہم جتنا بھی کوشش کریں، جتنا بھی برداشت کا مظاہرہ کریں، دوسری طرف سے عدم برداشت ہے. جی ٹھیک. اور ایسے واقعات تسلسل سے ہو رہے تسلسل سے ہوئے جس میں مسلمانوں کو شہید کرنا، بلوے، فسادات وغیرہ وغیرہ. خاص طور پر جب تھوڑا سا اقتدار 9 صوبوں میں 1937 کے انتخابات میں ملا ہے، جو کانگریس ہے، اس میں جو انہوں نے 2.5 سال میں جو مسائل پیدا کیے ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے، جی ہاں، وہ بھی ایک چیز وہ بھی ایک بات تھی سامنے. وہ تجربہ جو تھا ایک متحدہ حکومت کا، جی. اس میں اور بات یہ کھل کے سامنے آ گئی کہ آئندہ اگر یہ ایک ہی ملک رہا، مسلمان اور ہندو ایک ہی ملک میں رہے، تو ظاہر ہے کہ اکثریت ان کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی انہی کی اکثریت ہوگی، اختیار بھی زیادہ ان کے پاس ہوگا. تو مسلمانوں کی جو بحیثیت مسلمان شناخت ہے وہ بھی خطرے میں رہے گی، اور مسلمانوں کی ثقافت اور ان کا طرز زندگی اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہوں گے، بلکہ ان کی جان و مال کی عزت آبرو کی سلامتی کا بھی کوئی یقینی قائد اور افکار تو آگے کی بات ہے، آگے جو بنیادی چیزیں ہیں یہ بھی یہ معلوم تھا. آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کرتے ہیں آپ 1940 میں ہیں، اس جلسے میں شریک ہیں، وہاں پر جو کیفیت تھی اس میں آپ تو طلبہ کو بتاتے ہیں، کیا یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو قرارداد منظور کی جا رہی ہے، مولوی فضل حق جو شیر بنگال بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ حاصل ہو جائے گا مقصد؟ ایک دوسرا، کیا سننے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں یہ وہی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 مارچ 1940 بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے. جی. اور اس دن نہ صرف مسلمانان ہند کی دلی امنگوں بلکہ اقبال کے خواب کی تعبیر کو اور اس کے خواب کو ایک عملی شکل دے دی گئی. جی ٹھیک. 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، لیکن اس کی جدوجہد کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 مرحلوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی. پہلے مرحلے کے اندر اس نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا. ٹھیک. دوسرے مرحلے کے اندر اس نے برصغیر کی
جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور بالخصوص کانگریس کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کی جی اور تیسرے مرحلے کے اندر 1940 میں ایک الگ وطن کا مطالبہ پیش کر کے 7 سال کی کلید مدت میں اپنا مقصد پاکستان حاصل کر لیا. جی ٹھیک 23 مارچ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو سٹیج بنایا گیا تھا قائدین کے لیے جی جی اس کے پیچھے جو بینر آویزاں کیا گیا تھا اس پہ اقبال کا شعر لکھا ہوا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں واہ واہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. واہ واہ یہ جو شعر ہے اقبال کا یہ ان کی نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے جی جی اور وہ جو شعر طلوع اسلام سے لیا گیا تو اسی دن طلوع پاکستان بھی ہوا. واہ 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری جو ہے وہ جد و جہد کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ ملک ملا ہے, یہ خیرات میں نہیں ملا. اس میں یہ بھی جو اس وقت کا ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی منظرنامہ تھا اور جو بر صغیر کی صورتحال تھی اس کو سامنے رکھیں تو جو انٹرنیشنل سینیریو تھا وہ فیور میں تھا اس وقت کے یہاں پر اس طرح کی ایک ریاست وجود جی میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 1939 سپٹمبر میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی جی اور اس سے پہلے پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کروائے گئے ہندوستان کے اندر 11 صوبوں کے اندر جی اور 11 میں سے 7 کے اندر تو ایبسولوٹ میجورٹی لے گئی کانگریس اور کچھ میں کولیشن گورنمنٹس بنائیں. انفارچونیٹلی مسلم لیگ کسی ایک صوبے کے اندر بھی اپنی گورنمنٹ نہ بنا سکے. تو جس پہ نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں 2 ہی طاقتیں ہیں, ایک کانگریس اور ایک حکومت. تو جس پہ قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ نہیں ایک تیسری قوت بھی ہے جو مسلمان ہیں. صحیح. تو ایک تو جو ورلڈ وار 2 شروع ہوئی اب اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی جی اس کو مسلمانوں کی اور سکھوں کی یعنی مائنورٹیز کی ضرورت تھی کیونکہ فوج میں زیادہ ان کا یہ کردار لوگ تھا. تھے. جی ٹھیک. تو سو اس لیے وائسرائے نے جب طلب کیا تو 2 لیڈرز کو طلب کیا کہ ہمارے ساتھ آ کے یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے یہ ہو گئی ہے اس میں آپ کا تعاون کس حد تک ہوگا. ایک گاندھی کو بلایا گیا اور دوسرے قائد اعظم کو بلایا گیا. جی ٹھیک. ایک پیرل انہیں تسلیم دیا گیا اور یہ اس انٹرنیشنل سینیریو کے نتیجے کے اندر یہ ہوا. اور دوسرا یہ ہوا کہ جب کانگریس اور پھر جب قائد اعظم نے ان کو بتایا کہ جو 1937 to 39 ہمارے ساتھ جو کچھ اس کانگریس نے کر دیا ہے اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کے بڑے تحفظات ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ جو دستوری اصلاحات بنایا جائے گا جو اصلاحات ہوں گی اس میں مائنورٹیز جو ہیں ان کے بغیر کچھ نہیں کیا جائے گا. اس کو کانگریس نے بڑا نیگیٹو لیا اور اس کے بعد انہوں نے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ کے اوپر یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ واسطے کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے اندر فوری طور پر توسیع کی جائے ٹھیک اور جو اکثریتی پارٹی ہے اس کو مزید اختیارات دیے جائیں. جی یہ جب واسرائے اب ظاہر دوسری طرف بھی سوچ میں تھا اس نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کیا تو جس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انہوں نے گورنمنٹ سے ریزائن کر دیا. جی ٹھیک. اور جو ایک بڑا پازیٹیو چیز لی مسلمانوں نے اور 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم نے اناؤنسمنٹ کی کہ یوم نجات منایا جائے. جمعہ کا دن تھا اور سارے شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ ہماری جان اس گورنمنٹ سے چھوٹ گئی. تو یہ جو انٹرنیشنل منظرنامہ تھا اور جو ملکی صورتحال تھی وہ فیور میں گئی مسلمانوں کے. ویسے اب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت کی مسلم قیادت تھی قائد اعظم تو لیڈ کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ جو دست و بازو تھے وہ لوگ کون تھے اور ان کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ دیکھیے خاص اس مقصد کے حوالے سے تمام صوبے پنجاب ہے یا بنگال ہے یا جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جی جی وہاں کے قائدین تھے جی جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے صحیح ٹھیک. اور نظریاتی لوگ بھی تھے. ایک بڑی نظریاتی بحث چل رہی تھی بہت عرصے سے جی جی اور نظریاتی بحث یہ تھی کہ کیا یہ مطالبہ درست بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہو. جی اور اس میں وجہ یہ تھی کہ چونکہ آزادی کا مطالبہ سب کا تھا
جی جی تو بہت سے مسلمان لیڈران یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے الگ وطن کی بات شروع کی تو اس کا اثر جو جد و جہد آزادی ہے اس پر پڑے گا، اس پہ پڑے گا. ان کا خیال یہ تھا. ٹھیک. لیکن وہ لوگ جو اسلامی فکر کے حامل تھے، جی اس میں بصیرت رکھتے تھے، جو حالات کو غور سے دیکھ رہے تھے، جی جی اور اگر الگ وطن نہ ہوتا تو پھر جو مسلمانوں کی حالت ہوتی اس کے بارے میں ان کی نظریں تھیں مستقبل میں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں تاریخ تھی ساری ہندوؤں کی. صحیح. تو انہوں نے پھر اس میں نہ صرف یہ کہ ساتھ دیا بلکہ کام کیا. جی ٹھیک. تو یہ ایک نظریاتی چیز جو تھی، دیکھیے خود علامہ تو اس وقت اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، لیکن خود ان کی زندگی میں یہ بحث زور شور سے چلی تھی. جی ہاں، یہ تو بہت عرصے سے ایک سلسلہ چل رہی تھی. مسلمان علماء میں سے بھی ایک طبقہ تھا کہ جو متحدہ ہندوستان کا حامی تھا. جی ٹھیک. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک قوم جو ہوتی ہے وہ ایک وطن میں رہنے والے سب لوگ، چاہے ان کا کوئی نقطہ نظر ہو، وہ ایک قوم ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑے مدرسے، دینی مدرسے کے ایک بہت بڑے شیخ، وطنیت کے حوالے سے ہاں ایک بہت بڑے شیخ نے یہ بات بڑی بار بار کی اور واضح کی. یہ انہوں نے کہا کہ جی ملت، یہ جو ہے قوم ہے، اس کی بنیاد تو وطن پہ ہوتی ہے. ایک وطن کے اندر رہ رہے ہیں سارے، وہ ایک قوم ہے. علامہ اقبال بہت اسلام کو سمجھنے والے بھی تھے، بے شک، اور اسلام کے مفکر بھی تھے. جی ایسے. اور وہ مسلمانوں کے مسائل سے آگاہ تھے، اور ہندوؤں کی جو روش تھی اور ان کا مزاج تھا اس سے بھی آگاہ تھے. جی ایسے. تو انہوں نے بہت شدت سے نہ صرف یہ کہ اس کی مخالفت کی، اس بات کی، جی بلکہ میں نام نہیں لوں گا، جس بہت بڑے اسکالر نے یہ بات کہی تھی کہ قوم جو ہے وطن کی بنیاد پہ بنتی ہے، جی اس کا نام پہلے شعر میں اس کا نام لیا ہے علامہ اقبال نے. اس کے بعد جو کہا ہے ان کو نام لے کے کہ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است. اور یہ بڑا سخت ہے مصرع. سرود کا مطلب ہوتا ہے کوئی راگنی الاپنا، کوئی راگ الاپنا. سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، کہ انہوں نے برسر ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ راگ الاپا ہے کہ ملت وطن سے ہوتی ہے. چہ بے خبر سے مقام محمد عربی. یہ بات جو ہے یہ دلیل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتنی بے خبری ہے یہاں. اور اگلا شعر ہے بمصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دی ہماؤس. اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو وہاں پہنچاؤ. اگر بہو نہ رسیدی، اگر آپ وہاں نہیں پہنچے تمام بھولہ بیست. یہ سخت بات تھی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی چیز جو ہے بمصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہماؤس، اور اس سے پہلے کہ چہ بے خبر سے مقام محمد عربی. انہوں نے واضح یہ کیا کہ مسلمان ملت جو ہے اس کی تشکیل جغرافیائی سرحد کی وجہ سے نہیں ہوئی، کبھی بھی نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، بلکہ یہ نظریات کی بنیاد ہے. اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، آپ سے بے پناہ محبت، اپنے آپ سے بھی بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت، اور آپ کی اطاعت. ان تین عناصر، یہ تین عناصر ہیں جو بنیاد ہیں ملت کی، ملت اسلامیہ کی. پروفیسر صاحب جو بات فرما رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کو لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے. ابھی ایک بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین ویلکم بیک. آج پیغام کے ساتھ میں 23 مارچ کے حوالے سے بڑی ہی قابل قدر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم پس منظر دیکھ رہے ہیں. ہمیں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب فرما رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، سر کے جو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. بالکل. یہ جو بصیرت افروز بات، دیکھیے یہی چیز میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں ذرا آپ کو پیچھے لے جاؤں کہ علامہ اقبال نے
وہ جو شعر میں نے فارسی کے ان کے پڑھے ہیں، جی ملت کا لفظ استعمال کیا ہے، جی اور قرآن نے واضح کر دیا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، حنیفہ، بے شک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ راستہ آپ، جی جی وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، وہ ابراہیم جو یکسو تھے اللہ کی عبادت میں، جی ان کی ملت پہ چلیں آپ۔ جی بے شک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی ملت کا آغاز کیا؟ قرآن بڑا واضح ہے اس معاملے میں جی کہ سارا مسئلہ جو تھا وہ توحید کا تھا، جی ایک ٹھیک۔ اللہ کی عبادت کا تھا، جی ٹھیک، جس پہ نہ ان کا خاندان آ سکا، نہ ان کا معاشرہ، جی انہیں اسی کی بات کی سزا کے طور پہ کہ آپ ایک کی عبادت کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی، ان کو زندہ اٹھا کے آگ میں بھی آگ میں ڈالا گیا، گیا، ہجرت بھی کرنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعجاز کہ آگ نہ جلا سکیا، جی ہاں اور یہ اس وقت کے سارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ جی ہاں، یہاں حجت تھی۔ نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے اور کیا ہے، اس میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا جی ایک جگہ پہ، کیا ممکن نہیں ہے، جی جی اور یہ بھی کہا کہ قد بدت العداوت والبغضاء بیننا و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو عداوت اور بغض ہے وہ واضح ہو کے آ گیا ہے سامنے۔ یہ بھی ایک کڑی ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، دیکھیے ہم علیحدہ رہیں گے۔ اس دن سے کیا تھا، جی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جی جائے، جی یہ عداوت کی جی جی اور بغض کی انتہا ہے نا، انتہائی، اللہ نے بچایا۔ جی جی گھر گئے واپس تو والد نے کہا نکلو گھر سے، آپ اگر میرے خداؤں کو نہیں مانتے ہو آپ رہ نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انی ذاہب الی ربی، جی ٹھیک، میں اپنے پروردگار کی طرف رخ کر کے جا رہا ہوں، جی وہ جہاں آئے گا بس آئے گا۔ تو اس وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ جب توحید کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ آخری دین جو ہے وہ توحید پہ قائم ہے، ایک اللہ کی عبادت، اسی کی اطاعت۔ جی ایسے جب توحید کی بات ہوگی تو شرک کی طرف سے برداشت ختم ہو جائے گی، جی ایسے اور انتہا ہو جائے گی عداوت کی اور بغض کی۔ جی ٹھیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنے خاندان اور اپنے شہر میں جہاں آپ بعثت سے پہلے آپ سے محبت تھی، جی جی آپ کا لقب صادق الامین تھا، وہی کہانی پھر دہرائی گئی ہے، وہی بلکہ حتیٰ کہ اپنے ہی چچا نے جی جو حضرت ابراہیم کے والد نے کیا تھا وہ ابو لہب نے کیا۔ یہ سفر چلتے ہوئے پروفیسر پہنچا، آپ بھی حنیف ہیں، محمد حنیف عباسی، تو یہ سفر جو چلتے ہوئے پہنچا اور قرارداد لاہور بھی اسے کہا گیا، قرارداد پاکستان کے نام سے بعد میں، تو اس میں جو باقی جو ایریاز شامل ہوئے، جو صوبے شامل ہوئے، وہاں کی قیادت کا رد عمل، مسلم قیادت کا رد عمل کیا تھا، اور کس طرح سے یکجان اور یکسو ہو کے لوگ اس سفر پر نکلے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 22، 23 اور 24 یہ سہ روزہ کانفرنس تھی، جی ہمیں تو ایک دن ہی یاد ہے کہ 23 مارچ، 22، 23 اور 24 کو یہ سیشن ہوئے اس کے 3، یہ تو آپ بتائیں گے نا جی ہمیں۔ تو جس میں 22 کو پھر قائد اعظم نے اپنا پریزیڈنشیل ایڈریس کیا، پھر 23 کو اے کے فضل الحق نے وہ ریزولوشن پیش کی، اور 24 کو پھر وہ اپرووڈ ہوئی۔ جی ٹھیک، تو اگرچہ جو اس کے تائید کرنے والے جو لوگ شامل تھے، اگر میں ان کے نام لوں تو چودھری خلیق الزمان وہ یو پی سے تھے، جی ٹھیک، اور مولانا ظفر علی خان پنجاب سے اس کی تائید کر رہے تھے، سر عبداللہ ہارون جو تھے وہ سندھ سے، اورنگزیب سردار اورنگزیب وہ صوبہ سرحد سے، جی ٹھیک، قاضی عیسیٰ بلوچستان سے کر رہے تھے، بیگم محمد علی جوہر یہ یو پی سے، جی ٹھیک، سر سعد اللہ آسام سے۔ تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو اوریجنل ڈاکومنٹس میں کہیں پاکستان کا لفظ ہے، نہ اس قرارداد میں کہیں پاکستان کا لفظ ہے، نہ قائد اعظم کی سپیچ میں پاکستان کا لفظ ہے، نہ جو فضل الحق نے ریزولوشن پیش کی اس میں پاکستان کا لفظ ہے۔ جی ٹھیک، صرف ایک سپیچ ہوئی تھی جو اس کی تائید میں
تو بیگم محمد علی جوہر نے پاکستان کا لفظ یوز کیا تھا اچھا صرف. اور چونکہ چودھری رحمت علی جو ہیں وہ 1933 میں یہ نام دے چکے تھے تجویز ناؤ کر اور چکے نیور تھے. کے اندر اس پمفلٹ کے اندر, جی تو اس نام کو ہندوستان کے اندر بڑی پذیرائی ملی اور وہ ایک نام چل رہا تھا. جی ٹھیک. تو اس کو اگلے دن جو نیوز پیپر آئے, پرٹیکولر جو ہندو نیوز پیپر تھے, پرتاپ تھا, اس میں ٹریبیون تھا, ماڈرن ریویو تھا, ہندوستان ٹائمز تھا, جی جی گاندھی کا اخبار ہریجن تھا, ان میں سے کسی نے اس کو قرارداد لاہور نہیں لکھا, اس نے کہا قرارداد پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم نے پھر کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر اس نام کو اڈاپٹ کر لیا. اوریجنل ڈاکومنٹس میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ نہیں تھا, قرارداد لاہور یعنی اگر مسلمان اپنے طور پر کوشش کرتے تو شاید اتنی تیزی سے یہ نام پاپولر نہ ہوتا اور نہ جاتا. ہندو پریس نے اس کو چلانے میں خاصا کردار ادا کیا, امپورٹنٹ رول ہی انہوں نے پلے کیا ہے. اور میں سر جیسے بتا رہے تھے جو جی جی 37 to 39, شاید ہم بھی ہندوؤں کا وہ چہرہ جی ہمارے قائدین کوشش کرنے کے باوجود بھی آشکار نہ کر پاتے, جی جی جو 37 to 39 انہوں نے خود کر دیا. بالکل. اب انہوں نے جو چیزیں کی ہیں, میں اگر 2 منٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک انہوں نے یہ کام کیا کہ واردہ تعلیمی اسکیم ایک انہوں نے دی, جس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو عدم تشدد اور دوسرا انڈین نیشنلزم, جی ان 2 چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا. یعنی ہندوستانی قومیت جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا. دوسرا اس کے ساتھ ایک انہوں نے دی ودیا مندر اسکیم, کہ جس میں کچھ کلاسز کو مندرز کے اندر شفٹ کیا گیا, اور کہا گیا کہ جب کلاسز شروع ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جائے گی تو مورتی پوجا ہوگی, اور مسلمان جو طلبہ ہیں یا مائنورٹیز کو وہ بھی مورتی کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ بندے ماترم. دوسرا انہوں نے کیا کہ بندے ماترم کا جو ترانہ ہے اس کو آفیشیل قرار دے دیا, اور تمام جتنی بھی ان کی اجلاس ہوتے تھے آفیشیل, اس سے پہلے اس کو اس طرح سے ہندی بولی, ہندی زبان, اسی طرح ہندی زبان جو ہے اس کو آفیشیل دے دیا گیا. پھر ترنگا جھنڈا جو تھا ان کا, جی اس کو تمام جو سرکاری عمارتیں تھیں اس پر لہرا دیا گیا, حالانکہ وہ لہرا نہیں سکتے تھے کہ اگرچہ گورنمنٹ جو ہے وہ برٹش ابھی موجود تھی. جی وہ تو تیسرا یہ ہوا کہ جہاں جہاں ان کی گورنمنٹ موجود تھیں جی وہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے, جی اور اس حوالے سے 2 رپورٹس پبلش ہوئیں. ایک تھی پیر پور رپورٹ, اس میں انہوں نے یہ جو 7 صوبے تھے ان میں حقائق پورے لکھے, 96 پیجز کے اوپر وہ رپورٹ تھی, جس میں بتایا گیا کہ کن کن ایریا کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا, اور کس طریقے سے ماں صبا کے وہ لوگ کے جو ان پر تشدد کیا کرتے تھے کس طریقے سے عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو رہا بھی کروایا گیا. تو اور بالخصوص مسلمانوں کی جو املاک تھی, ان کی جو پراپرٹیز تھیں, ان کو خاص طور پر ختم کیا گیا. جی بالکل. اور دوسرا رپورٹ تھی شریف رپورٹ, اس میں بھی بہار کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس میں اس کو پبلش کیا گیا. تو یہ جو چیزیں سامنے جب آئیں تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں کہ اگر ابھی تو یہ برٹش موجود ہیں اور ان کی شیڈو کے نیچے یہ جو کچھ کر رہے ہیں, اگر ان کو فلی اقتدار مل جائے گا پھر یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ڈاکٹر اسرار نے اس حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر خوف کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے, اور وہ یہ تھا ہندو میجورٹی کا خوف, اور اس کے پیچھے 1937 to 1939 جو کانگریس منسٹریز تھیں وہ موجود تھیں. جی ٹھیک. یہ بڑی ہی ایک خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ آشکار کیا. شاید جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے مسلمان یا مسلم قیادت سامنے نہ آ سکتی. ناظرین, قرارداد پاکستان, اس کا پس منظر اور اس کے حوالے سے جو اس وقت کرنے کا کام ہے, یہ پس منظر ہم نے سنا اپنے اساتذہ سے. اب کرنے کا کام کیا ہے, اس بریک کے بعد وہ بھی سنیں گے اور جانیں گے کہ میرے اور آپ کے حصے میں کیا آتا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. آج پیغام کے ساتھ میں آپ 23 مارچ کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں. بڑا سنجیدہ موضوع ہے, اور جو صحیح تاریخی واقعات ہیں اس کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. پروفیسر یہ فرمائیے کہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس میں جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے اور جو آزاد ایک مملکت ہے اس کو کیسے ڈیزائن کر کے لوگوں کو سمجھایا گیا,
ذرا تھوڑی سی بات اس پر آپ. یہی کہ وہ تمام صوبے جی جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ ان پہ مشتمل ایک ملک جی ٹھیک وہ مسلمانوں کے سپرد ہونا چاہیے، جہاں مسلمان اپنی مرضی سے اپنے نقطۂ نظر اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں. جی ٹھیک یہی بنیاد تھی. اس میں وہ سب کچھ تھا، باقی بھی دیکھیے بنیاد یہی بنتی ہے جی کہ بھی ہم اپنے نقطۂ نظر کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہمیں کہیں سے کوئی پریشر یہ نہ ہو کہ یہ اس کلچر کو ختم کرنا ہے، اس دین کو ختم کرنا ہے، ایسا کوئی پریشر نہ ہمیں سہنا پڑے. ظاہر ہے آزادی کا مطلب یہی تھا. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ہم متحدہ ہندوستان میں ہوتے اور جو کچھ ہندو کر رہا تھا، جیسے پروفیسر نے بتایا ہے، جو کچھ کر رہا تھا، تو ہمارے لیے تو وہ آزادی جو ہے وہ انگریز کی غلامی سے بھی زیادہ بڑھ کے بڑی غلامی بدتر ہوتی وہ. صحیح. تو یہ سب چیزیں چونکہ موجود تھیں تو بنیاد یہی تھی کہ ہم اپنے نقطۂ نظر کے مطابق زندگی گزار سکیں. بالکل. اور جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ سارا ایک ضم کر دیا جائے، ایک ملک بن جائے اور ان کو آزادی ہو. اور اس میں یہ ایک لاجیکل بات بھی تھی، خوبصورت بات بھی تھی. تاریخ بھی اسی کے پیچھے تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہ آئندہ لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ مشرک اور مسلمان یہ ایک دوسرے کو برداشت، خاص طور پہ مشرک مسلمان کو برداشت کر سکے. کبھی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ گئے ہجرت کر کے پاکستان میں ان صوبوں سے جہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی. بہت سے نہیں آئے. انہوں نے اس کو سامنے رکھا جو ہندو پریس کہہ رہا تھا اور ہندو لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ جی ایک متحدہ ملک ہوگا اور سب آزاد ہوں گے اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ، مل جل کر رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا وہ جو رہے وہاں اصولاً دیکھا جائے تو ہندوؤں کو چاہیے تھا کم سے کم کہ وہ جو نہیں گئے پاکستان اور انہوں نے متحدہ قومیت کو ترجیح دی، وہیں رہنے کو ترجیح دی، ان کا تو کم سے کم ریگارڈ کرتے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے. آپ نے دیکھا اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہی جو انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا آج اور زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. بالکل کہ وہ کسی صورت مسلمان کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے. مشرک کبھی نہیں کر سکتا. یہ بات قرآن نے واضح کی ہے. ٹھیک. قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اہل کتاب خاص طور پہ نصارہ وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگا. مشرک کبھی تمہیں نہ برداشت کریں گے، اور یہ جو ہے نا دشمنی میں شدید ترین وہی ہوں گے جو شرک کرنے والے. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خوف کی بنا پر، وہ جو صاف ظاہر ہے اس کا ایک اینگل ہے بات کا. 3 دن پہلے یعنی جو 19 مارچ کو لاہور میں جو خاکسار تحریک کے مسلم نوجوانوں کو بھی شہید کیا گیا، تو اس کے رد عمل میں بھی یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے. 19 مارچ کو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا جب آغاز ہوا تو گورنمنٹ نے جتنے بھی نیم فوجی دستے تھے ان پر پابندی عائد کر دی. اب چونکہ جو خاکسار ہیں یہ ایک پراپر یونیفارم میں ہوتے تھے، پریڈ کرتے تھے اور بیلچہ ان کا وہ نشان یہ ساتھ رکھتے تھے، تو اس پر بھی پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی. اس کے ساتھ ہی دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی. اب خاکسار تحریک نے اس کو دفعہ 144 بہت پرانی برٹش دور کی یاد ہے، تو انہوں نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور بھاٹی دروازہ جو ہے وہاں پر یہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے. پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو پہلی کوئی ابتدائی جھڑپ جب ہوئی تو مورخین کا کہنا ہے کہ ایک خاکسار نے جو ایس پی تھے ان کے منہ پہ بیلچہ دے مارا جس سے وہ شدید زخمی ہوئے. اس کے نتیجے میں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو 35 اور آزاد میڈیا نے کہا کہ 70 لوگ شہید ہوئے اور بہت بڑی تعداد اس میں زخمیوں کی بھی تھی. اب اس وقت اسکندر حیات جو تھے وہ اس وقت سی ایم تھے اور انہوں نے سر شاہ نواز ممدوٹ کو طلب کیا جو استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ تھے کہ صورتحال بالکل بگڑ گئی ہے اور 23 مارچ سر پہ ہے تو 22 مارچ تو آپ قائد اعظم سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہم ڈیٹ آگے لے جاتے ہیں. قائد اعظم سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو
دلی پہنچ چکا ہوں اور ابھی فرنٹیئر میل سے میں 21 کو لاہور پہنچوں گا، اور پورے ہندوستان سے جو ہمارے ورکر ہیں وہ قافلے نکل پڑے ہیں، چل پڑے ہیں، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ کو تبدیل کریں۔ اسی طرح واسرائے نے بھی ان کو ایک میسج پہنچایا کہ اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، لیکن قائد اعظم نے ان کو بھی ریفیوز کیا۔ اچھا، پھر جب ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب پھر اس کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور اس کے لیے وہ جگہ منٹو پارک جسے ہم اقبال پارک کہتے ہیں، تو گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، یہ تو محکمہ زراعت کے پاس ہے، تو آپ ان سے لیں۔ اچھا، تو جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس دور کے مطابق کہا جی 8000 روپی جو ہے 8000 روپے، وہ بڑی رقم تھی۔ اس سے پہلے سکھ مہینہ پہلے وہاں ایک جلسہ کر چکے تھے جن سے صرف 500 روپے لیا گیا تھا۔ جی ٹھیک۔ تو یہ دباؤ تھا ہر طرف سے، جسے مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو پے کریں گے، تو یہ ایک دباؤ تھا کہ یہ کسی طریقے سے ڈیلے ہو۔ اب جو ہمارے ورکر تھے مسلم لیگ کے وہ بڑے پرجوش تھے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ والپورٹ نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، اسٹینلے والپورٹ نے کہا ہے، جو جناب پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے۔ کانگریس اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھی 50-60 ہزار سے زیادہ تھے۔ لیکن ایک چیز جو سب نے مانی کہ مجمع پرجوش تھا اور شو کامیاب تھا، یہ سب نے مانا۔ وہ جو تاثر تھا اب یہ تھا کہ وہ ورکر چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک بگی تیار کی ہوئی تھی، قائد اعظم کو اسٹیشن سے لیں گے، گھوڑے ہٹائیں گے اور خود اس کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن قائد اعظم نے وہ ساری چیز جو صورتحال تھی اس کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے موٹر گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے میو ہاسپٹل پہنچے، عیادت کی ان کی، جس سے ایک بڑا اچھا میسج جو ہے وہ گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی ریزولوشن وہاں اپرووڈ ہوئی تھی، 24 تاریخ کو 3 ریزولوشن اپرووڈ ہوئی تھی، ایک قرارداد لاہور اور دوسرا ایک فلسطین کے حوالے سے برطانیہ کا ایشو تھا اس کے اوپر، ان کا رویہ کے اوپر، اور تیسری خاکسار کے حوالے سے تھی۔ حالانکہ ان کا رویہ مسلم لیگ کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا، قائد اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، لیکن کیا گیا کہ اس جماعت کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور ایک آزاد ٹریبیونل تشکیل دیا جائے جو اس معاملے کو دیکھے اور آزاد تحقیقات کر کے اس معاملے کو دیکھا۔ جی ٹھیک۔ اس میں جو اس وقت علامہ مشرقی اور ان کے جو ساتھی تھے، ایک مسلم لیگ کے ساتھ تو رقابت کا سلسلہ تھا اور اس کے مقابلے میں قوت اور طاقت کا اظہار، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی یہ پالیسی بڑی دانشمندانہ تھی اور مسلمانوں کو اس وقت میں نازک دور میں اکٹھا رکھنے کی ایک بڑی کامیاب کوشش۔ جی بہت اچھی انہوں نے، میں نے بتایا نا کہ جب وہ میو ہاسپٹل گئے عیادت کی تو اس سے ایک بڑا اچھا میسج گیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پشاور سے خاکسار کا ایک دستہ جو تھا وہ آلموسٹ 1000 کے قریب لوگ تھے، وہ آ کے تو جو نیشنل گارڈ تھا، جو حفاظتی لوگ تھے اس جلسے کے منتظمین، ان میں شامل ہوا۔ یہ اس میسج کا اس ڈیمانڈ پہ آیا، اس کی ڈیمانڈ پہ آیا، ہاں اس کی ڈیمانڈ پہ کہ قائد اعظم نے یہ ایک اچھا جو ہے وہ جسچر دیا ہے، تو اس کی اپروچ پہ وہ لوگ اس طرف آئے، تو یہ ایک اچھا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ جی یہ بات ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ جو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تذکرہ فرما رہے تھے کہ کس طرح سے بت پرستوں کے ساتھ ایکا نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابیست۔ یہ نظریہ پاکستان کی کہانی تو شاید آدم و ابلیس سے شروع ہوئی تھی، وہاں سے لے کر اب تک جو ہے وہ چلتے چلتے اب ہم آخری حصے میں پروگرام کے وقت گزر گیا۔ ایک پیغام آج جو اس پاکستان کو انجوائے کر رہے ہیں، آج جو پاکستان کی قیادت ہے، یہاں کی جو رعیت ہے، یہاں کے وسائل پر جو تصرف ہے کرنے والے لوگ اپنی اپنی سطح پر، ایک پیغام ان کے لیے میں چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ فرمائیے، اس نعمت کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پیغام یہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم نے جو اس وقت اعلانات کیے تھے، جو نعرے اپنائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو ہم نے جو کچھ سب کے سامنے قوم سے وعدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ہندوستان سے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے تھے، وہ یہی بات تھی کہ ہم یہ جو ملک ہے یہ نظام مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا فرمایا ہے کہ اس طرح چلنے چاہیے یہ معاملات حکومتوں کے اور نظام، اور اس کے لیے تجربہ گاہ ہوگی،
جی ٹھیک. تو ہمیں یہ وعدہ پورا کرنا ہے. ہاں اور اگر ہم اس کے لیے ٹھیک طرح کام کریں اور اس کو ہم جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، اگر ہم اس کو صحیح معنی میں اسلام کی تجربہ گاہ بنا دیں تو کوئی بھی دنیا کی طاقت پاکستان کو پوری دنیا میں انتہائی بلندی پر جانے سے روک نہیں سکتے. بے شک ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے. جی ٹھیک. یہ اندرونی خوشحالی، امن امان، سکون، اطمینان کے حوالے سے بھی، قوت اور طاقت کے حوالے سے بھی، جی ٹھیک. ہر اعتبار سے یہ ایک مثالی تمام جہاد سے ہم تمام بہت جہاد اوپر جا سکتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے، پیغام میں نے ہمارے جو بزرگ دوست ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے استاذ بھی ہیں، آپ نے سب کے لیے پیغام دیا. آپ سے میں چاہتا ہوں، آپ نوجوان آدمی ہیں، قیادت جو ہے الناس والا دینی ملوکہم، عرب کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کی لائف سٹائل کو اختیار کرتے ہیں. ہماری جو قیادت ہے، اختیار جن کے پاس ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، اس وقت ان کی ذمہ داری کیا ہے، چاہے وہ اس طرف ہیں چاہے وہ اس طرف ہیں، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے جس کے نتیجے میں وہ وعدہ جس کی بات پروفیسر فرما رہے ہیں کہ ہمیں نبھانا ہے، وہ ہم پورا کر سکیں. پیغام ٹی وی کی وساطت سے 23 مارچ 1940 کا پیغام یہ ہے کہ آج سے 80 سال پہلے جس طرح تمام تر ذاتی، مسلکی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کے جی قیام پاکستان کے لیے یہ قوم متحد ہوئی تھی، جی آج اپنے تمام تر اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے جی استحکام پاکستان کے لیے بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ متحد واہ ہو تاکہ اقبال اور قائد کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. جی ٹھیک. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبز اگے ہمیشہ سبز رہے، واہ اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. آپ ہر دو احباب اور ہمارے اساتذہ، آپ جو تعلیم اس حوالے سے ہمیں ملی ہے، اور بالخصوص پیغام کے جو نوجوان ناظرین ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ امانت ہے تاریخی ورثے کو ان تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. میری طرف سے، پیغام کی مینجمنٹ کی طرف سے، اور ہمارے 100 ممالک سے زائد میں جہاں دیکھے جا رہے ہیں ہم، وہاں سے جو شکریہ اور تبریک ہے آپ کے لیے، آپ اسے قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان مساعی کو قبول فرمائے. ناظرین، بات بڑی سادہ سی ہے. نعمتوں کی قدر کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر گزار بن جاؤ، ہم اپنے انعامات میں اضافہ کر دیں گے. اب پاکستان میں اضافہ کیسے ہو؟ اضافے سے مراد یہ کہ اس کی ترقی، اس کا آگے بڑھنا، اس کا استحکام، اس کا مضبوط ہونا، اور جن چھوٹے چھوٹے مسائل نے بڑے ہو کر اسے گھیر رکھا ہے، ان مسائل سے نجات، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے طالب علم کی، آئیے من شکرہ فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار اپنے رب کا، دراصل اپنے لیے وہ شکر گزار، اپنی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے یہ شارٹ کٹ ہے. ہم سارے شارٹ کٹس کو تلاش کرتے ہیں. آپ پیارے ہیں، آپ کا وطن پیارا ہے. اس پیارے وطن کے ساتھ ہمیں محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور ہم میں سے ہر فرد جو یہ سوچتا ہے نا کہ دوسرے اس بات کا اہتمام کریں، میری خیر ہے، نہیں، میں اپنی ذات سے شروع کروں. آپ اپنی ذات سے شروع کیجئے. یہ جو سفر ہم نے طے کیا، اس سفر کا نتیجہ بخیر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت اس عرض پاک کی حفاظت فرمائے، اپنی رحمتیں نشان فرمائے. اور وہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن بات ہماری طرف سے رہ جاتی ہے. آئیے اس 23 مارچ کو یہ پیغام عام کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے تلامذہ تک، اپنے لوگوں تک، اپنے گھروں میں، گلیوں میں، کہ آئیے سب مل کر اس عرض پاک کو، جو اس کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کریں، اپنا وقت صرف کریں. کیونکہ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم نے وعدہ کیا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا، کہیے نا لا الہ الا اللہ. یہ وعدہ نبھانا ہے. بہت سا قرض باقی ہے.
اللہ تعالی ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی سعادت سے بہرمند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔